अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि हुकूमत को घर का रास्ता दिखा दिया गया है और इस फैसले से आगाह कर दिया गया है कि उनका 10 अप्रैल आन पहुंचा है। 10 अप्रैल वो दिन था जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद को कामयाब किया गया। हुकूमत को अब ये कहा जा रहा है, चुनतखब हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, कि उनका भी 10 अप्रैल आन पहुंचा है। ये मामला क्या है? अचानक से हुकूमती वुज़रा के अगेंस्ट भी प्रोपेगेंडा बयानिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। हम ख्याल सहाफ़ियों की जानिब से उनके अगेंस्ट कॉलम्स भी जो है वो आ रहे हैं सामने। अचानक से पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी जो है वो मरियम नवाज के अगेंस्ट भी मुतहरिक हो गए हैं। उनको जाली हुकूमत जो है वो करार देते हुए जाली वज़ीर आला उनको करार दिया जा रहा है। इवन के मुस्लिम लीग नून के अहम और सीनियर रहनुमा वार्निंग्स दे रहे हैं हुकूमत को। ये मामला क्या है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ एक तरफ अगर ये खबरें चल रही हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब से मामला तय होने की जो खबरें हैं ना वो चल रही हैं। इन सारी चीज़ों पर आज की व्लॉग में रोशनी डालेंगे। फिर साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि ट्रंप और जर्नेलों ने कैसे ईरान के सामने सरेंडर करते हुए उनकी दो अहम तरीन शराइत को मान लिया है। ये शराइत कौन सी हैं और इन शराइत को मनवा कर ईरान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है ट्रंप के अगेंस्ट, इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक भी आप से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम जो सड़कों पर निकली थी उन्होंने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये क्या मामला है जी, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपको देता चलूं जी कि ट्रंप और जर्नेल जो हैं वो कैसे ईरान के सामने झुक गए हैं, सरेंडर कर दिया है। दो शराइत मानने पर ईरान ने इसे मंजूर किया। वैसे तो जो मुआहदा होने जा रहा है जिसकी नवीद शहबाज शरीफ जो है उनकी जानिब से भी सुनाई गई कि 24 घंटे के अंदर मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अलबत्ता ये करार दिया जा रहा है कि ये जो दस्तखत है वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे, यानी कि किसी जगह पर किसी को फिजिकल अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, या जनेवा या किसी भी मुल्क में ईरान को या पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को या किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मुआहदा होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तखत है वो हो जाएंगे। बहरहाल ये मुआहदा क्या होगा, अभी तक इसकी जो डिटेल्स है ना वो खुफिया रखी जा रही हैं अवाम से। बहरहाल ज़्यादा देर तक ये खुफिया नहीं रह पाएंगी, क्योंकि जब ये मुआहदा हो जाएगा तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि किन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, ईरान की जो शराइत है और अमेरिका की जो शराइत है वो सबको मालूम है कि वो क्या क्या है। जिन जिन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा आप समझ जाएं कि वो शराइत ईरान की मान ली गई हैं। दो चीज़ों के ऊपर, दो शराइत के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। खबर आपके साथ शेयर करता हूँ जी। खबर यह है कि अल जज़ीरा ने इसे रिपोर्ट किया है। आलमी मीडिया इदारा है ये जी। अल जज़ीरा क्या रिपोर्ट करता है आपको शायद मैं पढ़कर जो है वो सुनाता हूँ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़राए ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी और तनाज़े के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के 10 अरब डॉलर्स तक फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर की है, जिनमें से 3 अरब डॉलर्स पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। बाज़ ज़राए ने यह रकम 20 अरब डॉलर्स तक बताई है। अब नाज़रीन, बाज़ फिगर्स के मुताबिक ईरान के कुछ 24 अरब डॉलर्स के असासे थे जो मुंजमद थे और जो अमेरिका ने रिलीज़ करने थे। अब ये सबसे बड़ी शर्त थी ईरान की और अमेरिका इस पर इनकार कर चुका था। यहाँ तक भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं ये असासें खलीजी ममालिक को देने जा रहा हूँ ताकि वो अपना नुकसान पूरा कर सकें जो इस जंग में ईरान की जानिब से उनको पहुँचाया गया, लेकिन ये शर्त मानी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुआहदा होने जा रहा है उसमें ये शर्त भी है, इसीलिए 3 अरब डॉलर्स तो फराहम किए जा चुके हैं और 10 अरब डॉलर्स यूएई फराहम करेगा, यानी कि ये जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं। और फिर फ्रोजन एसेट्स इनको करार दे दिया जाए, या आप यूं कहें कि फंड्स इनको करार दे दिया जाए। फंड्स ऐसे कि ईरान ने ये भी एक शर्त जो है वो सामने रखी थी कि आप हमें डेवलपमेंट का फंड देंगे कि हमारे मुल्क में जो नुकसान हुआ है ना वो आप पूरा करेंगे। तो इसमें मिली जुली कुछ मतलब है कि कुछ ही अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, कुछ और जगह पर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो असासे हैं ना मुंजमद वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है एक अमाउंट ईरान को दी जा रही है और बाज़ सोर्सेज तो ये बता रहे हैं कि 20 अरब डॉलर्स तक ईरान को जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। तो ईरान ने पहली शर्त यही रखी थी जो कि अमेरिका ने मान ली, अमेरिका ने इसके सामने सरेंडर किया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ट्रंप ने ना अमेरिका के ईरान के जो जोहरी मवाद है ना उस पर कब्जे के लिए बड़ा ज़मीनी हमला करना था, लेकिन आखिरी मौके पर उसके जो जनरल्स थे ना उन्होंने उसे कोई ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप ने ये डिसीजन लिया कि हम अब हमला नहीं करेंगे। ये खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं जी।
امریکی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے جوہری مواد پر قبضے کے لیے زمینی کارروائی کا منصوبہ بنا لیا تھا، تاہم ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے، یہ امریکی میڈیا نے کہا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے سینئر ترین افسر جنرل ڈین کین نے گزشتہ ماہ خفیہ اور ہنگامی بنیادوں پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے فلوریڈا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ایران میں زمینی فوج بھیج کر اس کے جوہری پروگرام کے اہم ترین جز یعنی انتہائی افزودہ یورینیم کو قبضے میں لینے کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ بریفنگ اتنی حساس اور فوری نوعیت کی تھی کہ جنرل ڈین کین کو برسلز میں نیٹو حکام کے اجلاس سے فوری طور پر واپس آنا پڑا، اور اس پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس انتہائی حساس نوعیت کی کارروائی کی منظوری دینے کے قریب تھی۔ بعد ازاں جنرل ڈین کین نے اس آپریشن کے مختلف آپشنز پر صدر ٹرمپ کو بریفنگ دی، تاہم ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے اس کارروائی کو روک دیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے، جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ جو سب سے سینئر جنرل تھے ان کو بلایا گیا کہ ہم حملے کی تیاری کر چکے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں، بریفنگز دی گئی، پھر ان سینئر جنرلز نے بریفنگ دی ٹرمپ کو، اور پھر ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہمیں جو حملہ ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ جو ہے وہ آتا ہے کہ ایران نے کیسے یہ جنگ لڑی اور کیسے امریکہ کو ہرایا، ایون کہ امریکہ نے مکمل تیاری ہونے کے باوجود افزودہ یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے زمینی جو کارروائی ہے وہ نہیں کی، اس سے ڈرا، کیونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ واقعی جو ایران کہہ رہا ہے نا کہ یہ پھر امریکی جو فوج ہے اس کا قبرستان ثابت ہوگا اگر وہ ہماری زمین میں داخل ہوئی، تو کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اور ایران نے اب تک جتنی بھی باتیں کہی ہیں نا وہ اس نے کر کے بھی دکھائی ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے لبنان والا معاملہ۔ ایران کی سب سے امپورٹنٹ شرط تھی لبنان میں بھی جو جنگ بندی ہے نا وہ ہو۔ امریکہ اس پر مان گیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے سٹل جو حملے تھے وہ لبنان پر کیے جاتے رہے، تو ایران نے یہ اسٹریٹ اوے یہ شرط رکھی کہ جو سیز فائر جو جنگ بندی ہوگی نا وہ صرف ایران پر نہیں ہوگی بلکہ وہ مکمل طور پر ہوگی، مکمل طور پر ایسے تمام فرنٹس پر، اور لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، وہاں پر بھی جو سیز فائر ہے نا وہ ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ ہم لبنان میں حزب اللہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ عباس اراغچی جو ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ یہاں پر دی ہے۔ اب ناظرین یہ جو معاہدے کی خبر ہے نا کہ دستخط ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد عباس اراغچی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شرط کو بھی مانا گیا ہے، تب ہی یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اور معاہدے کے اوپر جو دستخط ہے نا وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو بڑی شرائط ہیں جی جو کہ ایران نے امریکہ سے جو ہے وہ منوائی ہیں۔ آگے چلتے ہوئے ایک اور خبر آپ کو دیتا چلو جی، یہ امیر قطر ہیں، انہوں نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں کو ایک پیغام بھیجا، اور اس پیغام میں انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آپ کی جو امن کی کوششیں ہیں اس کی وجہ سے یہ جنگ بندی اور معاہدہ ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ثالثی کا رول تھا، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور قطر بھی اس سارے معاملے میں جو ثالثی کا رول ہے نا وہ پلے کرتا رہا ہے۔ خبر یہ ہے جی کہ وزیر اعظم آفس کے مطابق شہباز شریف کو قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے ٹیلی فون کیا۔ شہباز شریف نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا پھر یہ جی شہباز شریف نے قطر کے امیر جو ہیں پاکستان کے دورے کی دعوت کی، اور دعوت جو ہے وہ دی۔ اس کے علاوہ جو قطری وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سفارتی کاوشوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطر پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر فخر محسوس کرتا ہے، امید ہے ان اقدامات کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن کا ہوگا۔ تو یہ جی ایک امپورٹنٹ جو رابطہ تھا وہ ہوا۔ آگے چلتے ہوئے عمران خان صاحب سے متعلق اور اس موجودہ حکومت سے متعلق بھی آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ حکومتی وزراء اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو ہیں وہ بھی اب اس حکومت کو خبردار کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ خواجہ سعد رفیق بڑے سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، وہ خبردار کر رہے ہیں شہباز شریف کو۔ نہ صرف خواجہ سعد رفیق بلکہ اس سے پہلے سہیل وڑائچ کر چکے ہیں، اور آج حفیظ اللہ نیازی انہوں نے ایک جو ہے وہ کالم لکھا ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا 10 اپریل، حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ حکومت کا 10 اپریل آن پہنچا ہے۔ 10 اپریل کو کیا ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کے اگینسٹ عدم اعتماد کو کامیاب کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ہٹایا گیا تھا۔
تو حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ لکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حکومت کا بھی 10 اپریل آ گیا ہے، یعنی کہ اس حکومت کو بھی ہٹائے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس حکومت کو اب ہٹایا جائے گا۔ اس سے پہلے سہیل وڑائچ ایک کالم لکھتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اس حکومت کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ بس اب آپ کی چھٹی ہے، اور بجٹ کے بعد جولائی میں آپ کی جو رخصتی ہے نا وہ کر دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک قومی سطح کی جو حکومت ہے وہ بنا لی جائے، یا دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کو بھی منانے کی کوشش چل رہی ہے، ایک چوتھی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے ہونی ہے۔ پھر سابق آرمی چیف جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی کہ شاید انہوں نے بھی کوئی جو ملاقات ہے عمران خان صاحب سے جیل میں کی، اس طرح کی بھی کچھ جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں۔ بہرحال ایک اور ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے ابھی، اور یہ چوتھی ملاقات ہوگی جو اس سلسلے کی کڑی ہوگی اور عمران خان صاحب سے کی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ خبریں سامنے آنا کہ دھڑن تختہ ہوتا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد بلاول زرداری جو ہیں وہ اچانک سے متحرک ہوئے ہیں، اور وہ مریم نواز کو جعلی وزیر اعلیٰ قرار دے رہے ہیں، اور فارم 47 کا وزیر اعلیٰ قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ اس حکومت کو وہ جعلی قرار دے رہے ہیں جی کہ آپ واقعی فارم 47 کے اوپر آئے ہیں۔ یہ بلاول زرداری کی جانب سے آن ریکارڈ جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ دی گئی ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا کچھ یوں ہے کہ اس وقت جی بی میں حکومت کون بنائے گا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ایون کہ بلاول زرداری پچھلے دنوں جو ناراض ہو گئے تھے نا پارلیمنٹ میں، پھر محسن نقوی نے جا کر ان کو منایا اور پھر وہ مان بھی گئے 25 منٹ کے اندر، خیر وہ بھی یہی معاملہ تھا کہ آخر مکمل نتائج ابھی تک کیوں نہیں دیے جا رہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نشستیں تقریباً جو ہے وہ آگے پیچھے تھوڑا بہت ہی فرق ہے، تو کہیں وہ نشستیں ان کی طرف ڈال کر تو ان کی حکومت نہ بنا دی جائے، یا صرف بلاول زرداری جو ہے ان کو خوف ہے۔ تو اس لیے جی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے، تو وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ لاہور کہیں آپ نے اس طرح سے تو نہیں بنانا تھا کہ یہاں پر بھی آپ نے جو جعلی ایک حکومت ہے وہ قائم کر دینی ہے، جعلی حکومت سے قائم، جس طرح سے آپ فارم 47 کے اوپر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ، اس طرح سے آپ نے یہاں پر بھی تو نہیں کرنا۔ یا بلاول زرداری اس قسم کی جو باتیں ہیں نا وہ کر رہے ہیں، تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ کو بات بتاتا چلوں، اچانک سے یوں ہم خیال صحافیوں کا متحرک ہونا، پیپلز پارٹی کا متحرک ہونا، ایون کہ ایک بیانیہ بنانا نون لیگ کے اگینسٹ، اور پھر عمران خان صاحب سے متعلق خبریں سامنے آنا، تو یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ خبر بھی سامنے آنا، یہ باتیں بھی کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ناراض بھی ہے مسلم لیگ نون سے بھی، اور کہہ دیا گیا کہ اب آپ کا مزید جو بوجھ ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے بھی کچھ رہنما پریس کانفرنسیں کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، اب ہمیں اتنا ٹائم دیا جائے، اس ٹائم کے اندر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو یہ جو منت ترلا کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی نہیں، اگر ساری کڑیاں ملائی جائے نا تو اسے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر تو گڑبڑ ان کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اوپر سے یہ جو کالمز لکھے جا رہے ہیں، اور اب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہ امپورٹنٹ جو کالم ہے نا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر مشال ملک جو کہ کشمیری رہنما بھی ان کو کہہ دیں، یاسین ملک جو ہیں کشمیری مقبوضہ کشمیر کے جو رہنما ہیں ان کی یہ اہلیہ ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اچانک سے نون لیگ کے اگینسٹ یہ نمودار ہوتی ہیں اور پریس کانفرنس کرتی ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ خود کو کشمیری کہتے ہیں اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اس مسلم لیگ نون کو تنقید کا جو نشانہ ہے نا وہ بناتی ہے۔ تو اچانک سے یہ کیسے ساری جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ تو یہ یوں ہی نہیں ہو رہی، دال میں ضرور کچھ کالا موجود ہے اور بیک گراؤنڈ پر کچھ نہ کچھ ضرور بند کمروں کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ چل رہی ہیں۔ اوپر سے سعد رفیق جو ہیں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما، انہوں نے بھی ایک جو وارننگ ہے نا وہ دے دی ہے۔ ایک تحریر انہوں نے ٹویٹر کے اوپر لکھی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ سکوت مشرق پاکستان کو محض بھارتی سازش قرار دے کر حقائق سے آنکھیں چرانے کی بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیا جاتا تو آج کا پاکستان مستحکم، خوشحال اور آئینی جمہوری ریاست بن چکا ہوتا۔ کے پی، بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر میں جاری بے چینی ہماری غیر ذمہ داری، ایڈہاکزم پر مبنی پالیسیوں، اشرافیہ کے مفادات کے مسلسل تحفظ، لوٹ مار اور جینون جمہوری عمل روکنے کا رد عمل ہے۔ جینون جمہوری عمل روکنے کا رد عمل ہے۔ خواجہ سعد رفیق اپنی حکومت کو سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں غیر جمہوری مائنڈ سیٹ، موقع پرست سیاست اور نظریہ ضرورت پر مبنی نظام عدل کی بدعمالیاں سارا پاکستان بھگت رہا ہے۔ مرضی کی حکومتیں بنانے، بات نہ ماننے والی حکومتیں بگاڑنے، حسب ضرورت سیاسی جماعتیں جنم دینے اور پھر انہیں ختم کر دینے، نااہل لیکن من پسند افراد کو ملک پر مسلط کرنے کا نتیجہ آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں
ڈالے سامنے کھڑا ہے۔ ہمارے دشمن نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور یہی دشمنی کا تقاضا تھا۔ آج کہیں مسلح شورش ہے اور کہیں جتھوں کی حکمرانی، کہیں ناقابل قبول مطالبات ہیں، کہیں ناقابل عمل خواہشات کا انبار۔ ایسے میں جو ہے وہ اچھا مزید وہ لکھتے ہیں سیاسی قوتوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے، طاقت اور سیاست کا امتزاج راستہ بنا سکتا ہے۔ سیاستدان اکٹھے نہ ہوئے تو حاکم بدوش نئے سانحات جنم لے سکتے ہیں۔ تو یہ جی سعاد رفیق صاحب جو ہے انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے اپنی حکومت کو، تو دیکھیں جی اس پر اب حکومت کیا کہتی ہے۔ بہرحال سعاد رفیق کی یہ وارننگ جاری کرنا، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی ساری کڑیاں میں لائی ہیں، جی کا جانا واقعی ٹھہر گیا ہے۔ آخر میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا چلوں، اور آزاد کشمیر کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ بالآخر پہلی جیت ان کو ملی ہے۔ پہلی جیت کیسے ان کو ملی ہے؟ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی، کالعدم الیکشن ایکشن کمیٹی اپنی کال آف کرے، ہر طرح سے بات کی جائے گی۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل تک بخبر حلقے دعویٰ کر رہے تھے کہ مقتدران نے پیغام بھیج دیا ہے کہ 12 سیٹیں تو ہم کسی طرح ختم نہیں کریں گے۔ بہرحال اب یہ پہلا پینک ہے، وزیر اعظم اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہر طرح سے بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے، صرف آپ جو احتجاج ہے وہ ختم کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک ان کے مطالبات جو بھی ہوں گے نا وہ آپ تسلیم نہیں کرتے، 12 سیٹیں کم نہیں کرتے، تو تب تک احتجاج کیسے وہ ختم کرے؟ احتجاج اگر انہوں نے ختم کر دیا تو پھر تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو بیچ میں ہی رہ جائیں گے۔ بہرحال یہ بتاتا ہے کہ جو دباؤ ہے نا وہ ان کے اوپر آ گیا ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں جی کہ مظاہروں کے دوران جن کی جانیں گئیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں جب ہم مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے تو 14 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ میری باتوں کو اس وقت ایکشن کمیٹی نے نہ غور سے سمجھا اور نہ سنا۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت آزاد کشمیر کے کردار کو انہوں نے اس مفاہمتی عمل میں لینے سے خود انکار کیا اور کالعدم کمیٹی نے دو ٹوک کہا ریاست آزاد کشمیر کا کردار نہیں چاہیے، وفاق سے بات کریں گے۔ آج ساری تنقید ریاست آزاد کشمیر کی حکومت پر کی جا رہی ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے مزید کہا کہ کل بلاول زرداری نے بھی کہا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا وہ سارے کام کر دیے ہیں، جو وفاق کی طرف سے چیزیں باقی تھیں وہ کل بجٹ میں شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اپنی رٹ کو قائم کرے گی، اب اپنی کال آف کر دیں، آپ کے ساتھ ہر طرح سے بات کی جائے گی، اس طرح سے اب مذاکرات ممکن اب نہیں رہے، سب سے پہلے کال آف کریں۔ تو اب یہ جی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا جی کہ ہم طاقت سے نمٹیں گے اور آپریشن ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایٹ لیسٹ اتنی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ مل گئی ہے کہ یہ جو دباؤ ہے نا وہ اب ان کے اوپر پڑ گیا ہے۔ رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری جو بھی ویڈیو نہیں آئے آپ کو پتہ چل سکے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔